बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया और इसकी कहानी असल में क्या है, और मुझे याद है बहुत अच्छी तरह आपने इस हवाले से खबर भी ब्रेक की थी। वो तफसील भी आपसे हम जानेंगे और वो वीडियो जो है वायरल भी हुई। और फिर आर्मी जो एक्ट है उसमें तब्दीली हुई है, जीएचयू का नया कानून, और इसमें क्या हसास खबर छुपी हुई है ये भी हम बताएंगे अपनी इस नशिस्त के अंदर। और फिर खान साहब का खिताब जो पाकिस्तान के मीडिया पर आज भी नहीं चलाया गया, 3 बातें उन्होंने कही, और सियासी मंजरनामे पर इनकी क्या रेलेवेंसी, ये भी हम जो है ये किस तरह रेलेवेंट हैं, ये जो 3 नकात, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। राय साहब, लेकिन सबसे पहले ये जो मैं आपका एक क्लिप देख भी रहा था, और ये क्लिप जो है तकरीबन कोई 7-8 लाख लोगों ने देखा, और ये कहानी 16 दिसंबर की है, 16 दिसंबर 2022 की। और आपने जनरल बाजवा ने किस तरह राब्ता किया और खान साहब से क्या बात हुई, और किस तरह से ये एक दूसरे से राब्ते में रहे, और फिर जो उनकी तरफ से एक धमकी दी गई थी इस्तीफे की, ये भी आपने तकरीबन कमोबेश 1 साल पहले जो है ये तफसील जो है उस क्लिप के अंदर बताई थी, खबर ब्रेक की थी। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आर्मी एक्ट का भी एक मामला है, हम उस पर भी बात करेंगे, और ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों का जो केस चल रहा है और इससे क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन राज साहब, असल में ये मामला हुआ क्या था? खान साहब क्या सोच रहे थे? जनरल कमर जवेद बाजवा क्या सोच रहे थे? और ये कहना कि उन्होंने फ़ोन करके कहा कि जनाब ये मेरा इस्तीफ़ा है और मैं जा रहा हूँ, आपके पास इतने दिन है, आप नए आर्मी चीफ जो लगा दें। तो राय साहब, इस पे तो बहुत सारे सवालात फिर खड़े हो जाते हैं अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि 2019 के अंदर हमारे से राब्ता हो गया था और ये इस्तीफे दे रहे हैं। तो इस्तीफे ये दे रहे थे, हुकूमत इमरान खान की चलेगी। तो फिर मलक अहमद खान की स्टोरी एक्सटेंशन की वो कुछ छुपी तो नहीं हुई किसी से, वो भी बड़ी तफसील के साथ हम मुताद्दिद दफ़ा आपने बयान की। तो राय साहब, ये किस तरह आप इसको देखते हैं? ये जो आरिफ अलवी साहब की ये जो टाइटल मैं पढ़ रहा हूँ, सदर आरिफ अलवी की एक फरमाइश ने जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा को हैरान कर दिया, ये असल में खबर क्या थी? और आज हमने देखा कि इसी तरह की खबर जो है उसमें कुछ नया नहीं था, मासवाए तारीख के वो खबर जो है अखबार में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर लगी है। राय साहब देखिए आशफी साहब, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है और जनरल बाजवा ने एक बहुत बड़ा फसाना घड़ा, बहुत नाकाबिले यकीन फसाना घड़ा। और जनरल बाजवा को अफसाना निगार भी होना चाहिए, कोई कहानी नवीस भी होना चाहिए, ताकि जनरल बाजवा के मुतल्लिक लोगों को पता चले कि वो किस तरह से एक अफसाना निगार के तौर पर या एक शतरंज की चाल चलने वाले के तौर पर इमरान खान साहब को भी धोखा दे रहे थे, दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही के साथ राब्ते में थे, और तीसरी जानिब शरीफ ख़ानदान को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम कर लिया है। अब ये जो जनरल बाजवा ने टेलीफोन किया इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब ये वाक़या जो है ये उस वक्त हुआ हाशमी साहब जब जनरल फैज़ हमीद को अचानक पोस्ट आउट किया गया, जब वो DGISI के ओहदे पर काम कर रहे थे, उनको पोस्ट आउट कर दिया गया पेशावर के कोर कमांडर के तौर पर। और इमरान खान साहब और प्राइम मिनिस्टर हाउस का ये मौक़िफ़ था कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद थी, नए DGISI के लिए 3-4 नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यानी इमरान खान साहब के पास भिजवाए जाने चाहिए थे, और आइन के तहत ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। उसके बाद इमरान खान साहब मंजूरी देते, यानी नाम आते GHQ से, इमरान खान साहब मंजूरी देते, और कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका ये भी इस्तेकाक होता है कि जिन आला फौजी अफसरान के नाम DGISI के लिए आते हैं तो वो उनसे मुलाकात भी करते हैं। आप ये कह लें कि एक तरह से गैर रस्मी इंटरव्यू भी होता है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की गई, और GHQ से अचानक ऐलान कर दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद को
پشاور میں کور کمانڈر کے عہدے پر تعینات کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب اس پر جو افسانہ گھڑا گیا وہ یہ تھا کہ جناب باجوہ نے یہ خبر لانچ کروائی کہ میں نے تو اپریل میں عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب فیض حمید کو میں نے کور کمانڈ کروانی ہے، کیونکہ جناب فیض حمید کور کمانڈ کریں گے تو اگلے آرمی چیف کے لیے تبھی ایلیجیبل ہو سکیں گے، میں ان کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جناب باجوہ جناب فیض حمید کے خلاف ایک سازش کر رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جناب فیض حمید کو عمران خان صاحب آرمی چیف بنا دیں گے، اور یہی جو ایک ان کا خیال تھا، اس کے اوپر انہوں نے 76ویں لانگ کورس کے جو دیگر جنرل سے جناب باجوہ کے دور میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جناب فیض حمید آرمی چیف بن گئے تو پھر آپ کا کیا بنے گا، یعنی پوٹینشلی آپ بھی بن سکتے ہیں، تو آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے۔ اب اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر ان کو بھجوا دیا گیا پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر۔ عمران خان صاحب نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی یعنی جنرل ندیم انجم کی تعیناتی روک دی کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن روک دیا، پرائم منسٹر آفس سے نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا، عمران خان صاحب نے نوٹیفیکیشن روک دیا، اور اس کے بعد جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی بنی گالہ میں۔ یہ خبر میں بریک بھی کر چکا ہوں، لیکن اس کی بڑی دلچسپ تفصیل ہے، وہ آپ کے سامنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنی گالہ میں پہنچے جناب باجوہ، اس ملاقات کے متعلق میڈیا کو نہیں بتایا گیا، اور عمران خان صاحب نے ان کے سامنے اپنے ریزرویشن رکھے۔ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جناب باجوہ اصل میں کیا گیم کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ میرے خلاف ایک موو کیا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور دوسری جانب افغانستان میں بھی جو ایک پیس پروسیس تھا اس میں جناب فیض حمید ہمارے ریاست کے کھلاڑی کے طور پر شریک رہے، جو آپ کا دوحہ پیس ایگریمنٹ تھا، تو ابھی آپ جناب فیض حمید کو سردیوں تک ڈی جی آئی ایس آئی رہنے دیں، تو اس میں ایک ون ون سچویشن ہو جائے گی۔ تو جناب باجوہ نے وہاں پر ایگری کر لیا عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس کے بعد پھر 2-3 خبریں ایک کالم کے ذریعے بھی عمران خان صاحب کے خلاف لگوا دی کہ عمران خان صاحب نے کوئی وعدہ خلافی کر دی۔ اب عمران خان صاحب بھی چونکہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، شریف خاندان کی طرح انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی تھی، ان کی کوئی مجبوریاں نہیں تھی، تو عمران خان صاحب نے یہ ازیوم کیا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ شاید عمران خان صاحب یہ اسیس نہیں کر پائے کہ یہ ایک جمہوری ملک نہیں، یہ ایک ناکام ریاست ہے، ایک جنگلی معاشرہ ہے، جہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو عمران خان صاحب نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن روکا، اس وجہ سے نہیں کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی کوئی مخاصمت تھی، کسی قسم کی کوئی مخاصمت نہیں تھی۔ وہ روکا اس لیے کہ جناب باجوہ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بائی پاس کر لیا۔ اس سے پہلے بھی جناب باجوہ عمران خان صاحب کو تھریٹ کرتے رہے علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کے لیے اور عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، اور نام نہاد فائل جو ہیں عثمان بزدار کی کرپشن کی وہ عمران خان صاحب کے سامنے جا کر رکھتے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں جناب باجوہ کی جو سسر ہیں، جو کہ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، اصل میں علیم خان کی جو اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہاں پر ان کو مکان بنا کر دیا تھا علیم خان صاحب نے۔ اس وجہ سے جناب باجوہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو چیف منسٹر بنا دیا جائے، شاید وہ اپنے سسر کے لیے کچھ اور مراعات لینا چاہتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو جناب باجوہ کے سمدھی ہیں صابر مٹھو، وہ بھی کاروباری شخصیت ہیں، اور ان کے کاروباری مفادات بھی علیم خان صاحب اور دیگر جو کاروباری کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو جناب باجوہ مکمل طور پر ایک کاروباری آرمی چیف بھی تھے۔ ان کے جو اثاثوں کے متعلق سٹوری آئی تھی جو احمد نورانی نے کی، جس کے بعد جناب باجوہ نے کہا کہ میں نے ایک تھرڈ پارٹی سے آڈٹ کروانا ہے اور قوم کے سامنے اپنے اثاثوں کی تفصیل رکھوں گا، وہ تھرڈ پارٹی کا آڈٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اب اس کے بعد ہاشمی صاحب جناب باجوہ کے استعفے کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جناب باجوہ نے اعظم خان جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے، اور پرنسپل سیکریٹری پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے بعد سب سے طاقتور آفیسر ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آرمی چیف کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے تھوڑی کم طاقت پرنسپل سیکریٹری کے پاس بھی ہوتی ہے۔ فواد حسن فواد پرنسپل سیکریٹری تھے نواز شریف کے، اور کیپٹن صفدر فواد حسن فواد کے خلاف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے تھے کہ فواد حسن فواد ہماری فائلیں روک لیتا ہے، فواد حسن فواد ہمارے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیتا۔ لیکن نواز شریف نے کبھی فواد حسن فواد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ فواد حسن فواد کو اپنے وفادار ساتھی کے طور پر دیکھتے تھے، اور ابھی بھی ان کو اسی طرح دیکھا جاتا ہے نون لیگ کے حلقوں میں۔ تو اعظم خان کو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے کے پی سے، اور ان کو پرنسپل سیکریٹری بنایا۔ عمران خان صاحب ان کو دیانتدار اور ایک ایماندار آفیسر سمجھتے تھے، اور ان کی شہرت اب بھی ایسی ہے۔
اب ظاہر ہے کہ پولیس کی حراست میں یا جبر کے تحت کسی سے بیان لے لیا جائے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تو اعظم خان کو جناب باجوہ نے فون کیا جب عمران خان صاحب نے نوٹیفیکیشن روک لیا. جناب باجوہ بڑے فرسٹریٹ ہوئے کہ اچھا عمران خان صاحب تو اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھے ہیں, مارشل لاء میں لگا نہیں سکتا, مارشل لاء کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی, نون لیگ جن کے ساتھ میں ساز باز کر چکا ہوں یہ بھی قبول نہیں کریں گے, پوری پی ڈی ایم بھی مارشل لاء قبول نہیں کرے گی, تو اب کریں کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اعظم خان کو یہ پیغام دیا کہ میں, پہلا پیغام یہ تھا جو جناب باجوہ نے پہلی سٹوری لانچ کروائی کہ پرائم منسٹر سے کہیں کہ یہ اپروول کر دیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیں جنرل ندیم انجم کا. اور اس کے بعد جناب باجوہ نے کہا کہ شام کو مجھے اعظم خان کا فون آ گیا اور اعظم خان نے مجھے یہ کہا کہ پرائم منسٹر ایگری کر گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. اور پھر جناب باجوہ نے یہ خبر لانچ کروائی کہ عمران خان صاحب نے اعظم خان سے فون کروانے کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. یہ اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوئی جب علیم خان صاحب کو جی ایچ کیو بلا لیا گیا تھا جناب باجوہ کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے بات ہو گئی ہے, عمران خان صاحب نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ آپ کو چیف منسٹر بنایا جا رہا ہے, یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جا رہا ہے اور عثمان بزدار کو ہٹایا جا رہا ہے. اب اس رات کو فواد چودھری کی ملاقات ہوئی جناب باجوہ سے اور فواد چودھری نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے عثمان بزدار کو ہٹانا, شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے صبح آپ کو مایوسی ہو اور علیم خان کو آپ کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا پڑے. یعنی فواد چودھری نے عمران خان صاحب کا پیغام بھجوا دیا کہ اس طرح سے میں نہیں ہٹاؤں گا عثمان بزدار کو جس طرح سے جناب باجوہ چاہتے ہیں. علیم خان آئے, شیروانی وغیرہ انہوں نے سلوائی ہوئی تھی, لیکن آخری وقت پر علیم خان کی جو چیف منسٹر وہ بننا چاہتے تھے تو وہ شیروانی نہیں پہن سکے اور جناب باجوہ کو اس بات کا بھی بڑا دکھ تھا, بڑا ان کو رنج تھا کہ میں آرمی چیف ہوں اور مجھے تو مختار کل ہونا چاہیے, ساری طاقت میرے پاس ہونی چاہیے. تو یہ عمران خان صاحب نے کیا کر دیا. تو جب یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا تو اس کے بعد جناب باجوہ نے فون کیا اعظم خان کو اور انہیں یہ کہا کہ پرائم منسٹر کو یہ پیغام دیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو بتائیں عمران خان کو کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اور جو پرائم منسٹر ہاؤس کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے, یعنی اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا عمران خان صاحب کا, ان کا دعویٰ یہ تھا, اس کی کوئی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی, نہ اس کی کوئی تردید ہوئی, کہ عمران خان صاحب کی جانب سے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے, آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو استعفیٰ دے دیں. اور اس کے بعد جناب باجوہ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہیں عمران خان صاحب ارلی جنرل فیض حمید کو اپائنٹ نہ کر دیں آرمی چیف کے طور پر, کیونکہ اس وقت یہ ایک بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت جنرل فیض حمید کو ارلی اپائنٹ کر سکتے ہیں, یعنی اپریل میں, مارچ 2022 میں اپائنٹ کر سکتے ہیں اور جناب باجوہ کو سیک بھی کر سکتے ہیں. اور جس دن تحریک عدم اعتماد, جعلی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو رہی تھی, اس دن بھی جناب باجوہ کی برطرفی کی اطلاع اسلام آباد میں پھیل گئی تھی اور یہ اطلاع یا افواہ اتنی سٹرونگ تھی کہ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن چلی گئی تھی جناب باجوہ کی برطرفی کو روکنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ پٹیشن جس شخص نے ڈالی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اعلیٰ کار ہے, اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ اس قسم کی پٹیشن ڈالتے ہیں. اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار بھی ہوتے ہیں, مختلف مواقع پر وہ سامنے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ کے پاس بھی کسی نہ کسی انٹیلیجنس ذرائع سے یہ معلومات پہنچی تھی یا ان کو خدشہ تھا کہ بس عمران خان اب مجھے برطرف کرنے والے ہیں. اس لیے آدھی رات کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اس طرح کی خبریں بھی چلائی گئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لائٹس آن کر دی گئیں. بریکنگ نیوز, جناب باجوہ کی برطرفی روکنے کے لیے آدھی رات کو چیف جسٹس آ گئے. تو یہ ہماری عدالتوں کا وقار ہے, ہماری عدالتوں کی حیثیت ہے کہ ایک پرائم منسٹر کی جانب سے صرف یہ اطلاع کہ وہ ایک آرمی چیف کو سیک کر رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آدھی رات کو چیف جسٹس صاحب اپنے گاؤن میں ہی سمجھ لیں کہ سوئے ہوئے اٹھ کے آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب باجوہ کو بچانے کے لیے. تو اس وقت جناب باجوہ نے یہ اس سے پہلے جناب فیض حمید کے معاملے پر, یعنی جناب فیض حمید کو جب پوسٹ آؤٹ کرنا تھا اسی طرح کی سچویشن تھی, تو اس وقت پھر انہوں نے اعظم خان کو فون کیا اور یہ کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, آپ پرائم منسٹر کو کہیں. عمران خان صاحب کے متعلق پھر یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ میں فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا.
میں فوج کے اندر کوئی دراڑ نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی ایسی سچویشن نہیں بنانا چاہتا کہ میں ابھی کسی یعنی جناب فیض حمید کو یا کسی اور کو آرمی چیف اپوائنٹ کر دوں تو اس کے اندر فوج کا ڈسپلن متاثر ہوگا۔ اور عمران خان صاحب نے اس وقت جناب باجوہ کو سیک کرنے کے بجائے جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن تقریباً کوئی 2.5 ہفتے کی تاخیر سے بالآخر جاری کر دیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے تو یہ اعتماد سازی کا اقدام کیا گیا کہ چلیں فوجی قیادت کے ساتھ ایک اعتماد سازی کا اقدام کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب جناب باجوہ نے اس اعتماد سازی کے اقدام کا پاس نہیں رکھا اور وہ مسلسل شریف خاندان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ اور اس کا ثبوت تو اب خود خواجہ آصف نے کیمروں کے سامنے آ کر دے دیا اور خود انہوں نے آ کر بتا دیا کہ جناب باجوہ نے 2021 سے عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی تھی، بلکہ انہوں نے الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کے لیے نجی محفلوں میں گالم گلوچ شروع کر دی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جناب باجوہ نے، جن کے متعلق نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ نواز شریف کی نااہلی میں ان کا ہاتھ تھا، نواز شریف کی کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اگرچہ عدالتوں میں ثابت ہوئے اور وہ کرپشن کے کیسز میرٹ کے اوپر عدالتوں نے ثابت بھی کیے، لیکن بہرحال اس وقت جناب باجوہ پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ نااہلی کے اندر ان کا ایک کردار تھا۔ شاید اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ایکسٹینشن لے لیں، اور بعد میں انہوں نے پاکستان کی سب سے جو بڑی پاپولر جماعت تھی جس نے ڈیلیور کر کے دکھایا یعنی تحریک انصاف، عمران خان صاحب کو ذاتی مفاد اور ایک ڈیل کے تحت ان کی حکومت کو ڈی ریل کر دیا، اور اس کے بعد یہ ان کی حکومت ڈی ریل نہیں ہوئی، ریاست ڈی ریل ہو گئی۔ اس کے بعد جو تباہی آئی ہے پاکستان پر، اس کی تو 75 سال میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جس طرح سے ہماری اکانومی تباہ ہوئی، جس طرح سے ہمارا برین ڈرین ہوا، جس طرح سے ہماری صنعتیں تباہ ہو گئیں، زراعت تباہ ہو گئی، اور 15 ماہ میں اسحاق ڈار نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ ہے اصل میں جناب باجوہ کے استعفے کی کہانی۔ اصل میں یہ انہوں نے اعظم خان کو یہ پیغام پہنچایا تھا، اور یہ پیغام بھی انہوں نے کوئی استعفیٰ تھوڑی دینا تھا۔ جو شخص، جو جنرل، آپ ایک بڑے مزے کا اور واقعہ سن لیں۔ آپ ویور کہیں گے کہ واقعات بہت سناتے ہیں، لیکن یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ جناب باجوہ جیسے جنرل جو ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے 3 سال کی ایکسٹینشن لے چکے تھے، اس کے بعد جنہوں نے ملک احمد خان جو کہ جناب باجوہ کے صمدی صابر مٹھو کے بہت قریبی ہیں اور ایک ڈوئل ایجنٹ کے طور پر شہباز شریف کے سپوکس پرسن بھی ہیں اور جناب باجوہ کے بھی بہت قریب تھے، تو ڈوئل ایجنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے تھے۔ اور آخری وقت میں یعنی نومبر 2022 میں جب جناب باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں 6-7 دن رہ گئے تھے، تو انہوں نے جناب عاصم منیر کے نام سمری میں بھیجنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ جون تک ایکسٹینشن دیں۔ تو جو جنرل نومبر 2022 میں جب ان کی ملازمت کے 5-7 دن رہ گئے تھے، اس وقت بھی اپنا عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، تو کیا وہ مارچ 2022 میں اپنا ٹینیور، اپنی میعاد ختم ہونے سے 8 مہینے پہلے وہ اپنا عہدہ چھوڑنے پر راضی ہوتا؟ وہ اپنا عہدہ چھوڑ کر استعفیٰ دینے پر راضی ہوتا؟ کیا اس بات کے اندر کوئی سبسٹنس ہے کہ اس نے واقعی کوئی نیک نیتی سے استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہوگی عمران خان صاحب؟ کیا اس کے اندر ہے کوئی نیک نیتی؟ اور اگر عمران خان صاحب قبول نہ بھی کرتے استعفیٰ، تو جناب باجوہ اگر اتنے پروفیشنل اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو وہ خود استعفیٰ دیتے۔ عمران خان صاحب ان کا استعفیٰ زبردستی نہیں روک سکتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نہیں میں آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کر رہا، آپ نے زبردستی کام کرنا ہے، تو وہ دے کر گھر چلے جاتے۔ جناب باجوہ نے تو آخری 6 مہینے میں نومبر 2022 میں ایکسٹینشن 6 مہینے کی لینے کے لیے شہباز شریف اور نواز شریف کو بھی بلیک میل کیا، ان کو بھی کہا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا، لیکن اس وقت پھر یہ شریف خاندان کو پتا تھا کہ جناب باجوہ اتنی کلا بازیاں کھا چکے ہیں، اور ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنے محسن عمران خان صاحب کے خلاف محسن کش اقدام کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کر دیں گے بعد میں۔ تو اس لیے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی، دوسری ایکسٹینشن 6 مہینے کی، اور خواجہ آصف نے جناب باجوہ کے خلاف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دے دیا کہ GHQ کی جانب سے نام روکے گئے ہیں نئے آرمی چیف کے لیے، اور اگر نئے آرمی چیف کی سمری نہ بھجوائی گئی تو ہم از خود شہباز شریف جو ایک لیٹر لکھ دیں گے GHQ کو، اور ہم از خود آرمی چیف کے نام کا اعلان کر دیں گے۔ تو ایک ایسے جنرل جو آخری وقت تک اپنے عہدے سے چمٹے رہنا چاہتے تھے، آخری وقت تک چاہتے تھے، انہوں نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کی تقرری بھی روکنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتا ہوگا جو موجودہ فوجی قیادت بھی ہے کہ ان کا نام جو ہے، اور یہ ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا، یہ جو ان کے سینیٹر ہیں عرفان صدیقی جو پہلے کالم نویس تھے، صحافی تھے،
اور ایک سرکاری عہدہ ان کے پاس رہا، مشیر رہے، میاں نواز شریف کے معاون خصوصی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے تھے اور بڑے زبردست کالم نویس ہیں، یعنی اردو بہت اچھی لکھتے ہیں۔ اب تو ظاہر ہے کہ سینیٹر ہیں، ایک سیاسی شخص ہیں، اب تو صحافی نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب باجوہ نے مارشل لاء لگانے کی دھمکیاں دی تھیں اور ایک طرح سے انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری روکنے کی کوشش کی تھی۔ تو ایک ایسے جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو مارچ 2022 میں عمران خان کو استعفے کی آفر کر دی تھی۔ یہ ہاشمی صاحب ایک پیغام دینا تھا عمران خان صاحب کو، اصل میں اس وقت دھمکانا تھا ایک طرح سے کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، اور استعفے کے اندر ایک پیغام تھا کہ دیکھیں میں پھر آپ کی حکومت ٹاپل کر دوں گا۔ اور کیونکہ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے آرمی چیف ہوتے ہیں سارا اختیار انہی کے پاس ہوتا ہے، سارا طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، اختیار تو نہیں طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، ظاہر ہے فوج تو ان کے پیچھے ہے، فوج تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، سویلین حکمرانوں کے پاس تو نہیں ہوتی فوج۔ تو یہ اصل میں پیغام جو ہے ان کو دیا گیا تھا اعظم خان کو، جو کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، جن کو بھی ریسنٹلی اغوا کر کے ان سے اپنی مرضی کا سائفر کے متعلق ایک نام نہاد بیان لیا گیا۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو جی ایچ یو کا نیا قانون ہے آرمی ایکٹ 1952، اس میں جو ترمیم کا بل ہے وہ سینٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی صحافت کے اوپر۔ اچھا، بل میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلے یہ چیزیں جو ہے اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو پولیٹیکل کینوس کے اوپر اثرات ہیں اس پر ڈیٹیل سے ہم جو بات کریں گے۔ آرمی کورٹس کے حوالے سے یہ پہلے ہی ایک مقدمہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ ایسے موقع پر اس کا آنا اوبویسلی یہ بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کرتا ہے۔ بل میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے پر سزا نہیں ملے گی۔ حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ یا برطرفی کے 5 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے گا۔ یعنی جنرل فیض کو اگر ہم یہ کہیں کہ مزید پاکستان کی سیاست میں 4 سال تک حصہ نہیں لے سکتے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور انہیں 4 سال انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ سرکاری حیثیت میں معاملات غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال قید کی سزا ہوگی، جبکہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 2 سال کی قید کی سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے ماتحت شخص الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو تو الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی ہوگی۔ فوج کو بدنام یا نفرت انگیز تقریر یا مواد پھیلانے پر 2 سال قید اور جرمانہ ہوگا۔ اس منظوری کے بعد جن لوگوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے مقدمے میں کیس چلائے جا رہے ہیں انہیں سزا دینے کا راستہ صاف ہو چکا۔ رائے صاحب، کس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے سوالات کا جواب آج بھی اس کے منظور ہونے کے بعد جو ہے مبہم ہے، سوال کا جواب نہیں آیا، اور اس لیے کیونکہ وہ خبریں جو جنرل باجوہ دیتے رہے ان کا کیا بنے گا، ان کے سورسز کا کیا بنے گا، اور پھر بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ خبریں لگائی جاتی ہیں جن میں ذرائع کو کوٹ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے چیزوں کو کلیئر ہونے میں؟ جی رائے صاحب۔ اچھا ہاشمی صاحب، ایک تو اس کے اندر بڑے مزے کی بات یہ ہے جو خبر کے اندر بڑی خبر چھپی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے یا سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن پاکستان کے اندر 75 سال کی تاریخ تو یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی بہت سے جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں جو حاضر سروس ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، باقاعدہ سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ حکومت پر بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جتنے ملٹری ڈکٹیٹر گزرے ہیں وہ سیاست کے اندر دخل اندازی نہیں کر رہے تھے؟ جنرل مشرف سمیت، کوئی جنرل مشرف نے عمران خان صاحب کی حکومت تو نہیں گرائی تھی، نواز شریف کی حکومت گرائی، نواز شریف کی حکومت انتہائی غیر مقبول تھی، لیکن اس کے باوجود سابق صدر پرویز مشرف کے اس اقدام کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا، اس کی تائید نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایک سول حکومت کو اس طریقے سے گرا دیں۔ تو پاکستان کے اندر تو 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست پر اثر و رسوخ رہا ہے، خود وہ ایکنالج کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کا موقف اگر آپ بریفنگ پہ جا کر سنیں یا آف دا ریکارڈ، جب بھی اس سے پہلے فوجی قیادتیں بریفنگز دیتی رہی ہیں تو ان کا موقف یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم یہ اب سیاست پر اثر و رسوخ نہ رکھیں تو یہ تو خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب اشارہ ہوتا تھا کہ ان کی قیادتیں تو ملک بیچ کر کھا جائیں، تو اس وجہ سے ہم سیاست پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور اس کو وہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے آن دا لائٹر نوٹ
کہ 5 سال کے بعد سیاست نہیں کر سکتے، تو کیا حاضر سروس فوجی افسران کے اوپر بھی اسی طرح کی پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ جناب باجوہ کے متعلق تو اب بہت واضح ثبوت ہیں جو کہ خواجہ آصف بھی بتا رہے ہیں، خود نون لیگ بتا رہی ہے کہ وہ پوری طریقے سے سیاست میں ملوث تھے، اور خود بلاول زرداری کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ فوجی قیادت کی مرضی سے کوئی خبر آئے گی تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن فوجی قیادت کی مرضی کے بغیر کوئی خبر آئے گی تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، براہ راست تو آرمی چیف کو فون کر کے تو آپ خبر نہیں لے سکتے، آپ تو خبر لیتے ہیں اپنے ذرائع سے، خبر آتی ہے آپ کے ذرائع سے، یا پھر یہ جو آرمی چیف جناب عاصم منیر ہیں یہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے۔ جناب باجوہ کو بہت شوق تھا میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اس سے پہلے بھی جو چیفز گزرے ہیں ان کا بڑا شوق تھا، دائیں بائیں گزرتے ہوئے بھی پارلیمنٹ کی لابی میں آ جائیں تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، میڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیتے تھے، پھر بریفنگز میں بلاتے تھے اینکرز کو کہ ہماری ہیڈ لائنز لگے ہیں وہ۔ تو آرمی چیف جناب عاصم منیر نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے تو اب تک ان کی کوئی میڈیا بریفنگ نہیں ہوئی کہ جہاں پر انہوں نے اینکرز کو یا صحافیوں کو بلا کر کچھ کہا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف سے تو کوئی فون کر کے خبر نہیں لے سکتا نا کہ چیف صاحب خبر بتائیں کہ خبر کیا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں حکومت کے متعلق، شہباز شریف کی حکومت کب چلے گی، الیکشن کب تک چلے گی، الیکشن کب ہوگا۔ اب اس کے اندر ایک دلچسپ طریقہ خبر دینے کا یہ ہوتا ہے جب فوج نے اپنی کوئی خبر دینی ہو تو ایک تو ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے DGISPR کا، اس کے ذریعے دی جاتی ہے، ایک پریس کانفرنس کر دی جاتی ہے اپنا موقف بیان کرنا ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحافی کو جو خبر فوج دینا چاہتی ہے وہ کسی صحافی کو ذرائع سے دے دی جاتی ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ذرائع سے کوٹ کریں، وہ اخبار میں بھی یا ٹی وی چینل پر چلوانی ہو۔ اب ایشو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھے یا آپ کو، ظاہر ہے کہ بطور صحافی تو آپ کا ہر وقت ہر حلقے سے رابطہ ہوتا ہے، طاقتور حلقوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی خبر دیں، آپ چلا دیں اور اس کے بعد وہ یہ کہیں کہ اچھا یہ خبر آپ نے ذرائع سے چلائی ہے، حالانکہ خبر بھی وہیں سے آئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی کیسے آپ یہ میئرمنٹ کریں گے یہ قانونی یا غیر قانونی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق آپ کو خبر ہی نہیں دے سکتے، ہر وہ خبر، حالانکہ خبر کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، اگر غلط ہے تو اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ موجود ہے، اگرچہ اس کو ایک نامناسب ایکٹ سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی ہمیں پتہ ہے کہ جن لوگوں نے آفیشیل سیکرٹس کو افشا کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی، دوسرے ملکوں سے بھی یہ جا کر کہا گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ ہمارے سامنے وکی لیکس کے جو بانی ہیں ان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے ان کو کہاں کہاں جا کے پناہ لینی پڑی، کدھر کدھر جو ہے بھاگنا پڑا ان کو۔ تو یہ بہت سے ملکوں میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس قسم کی کارروائیاں تو کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ترامیم کی گئی ہیں اگر ان کو مکمل طور پر قانون کے پیرامیٹرز کے اندر ایگزیکیوٹ کیا جائے تو پھر تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو صرف اس لیے اور اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ اگر کوئی صحافی حقائق اس طرح سے سامنے لے کے آ رہا ہے کہ اس سے ان حقائق سے شہباز شریف کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا شہباز شریف کے لیے وہ حقائق تلخ ہیں تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، یا دوسرے ایسا صحافی جو کہ ایسے حقائق لے کے آ رہا ہے جس سے عمران خان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا ہے، اور بہت سے ہمارے ویورز کامنٹس کرتے رہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے متعلق آواز اٹھائیں، شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ بہت دفعہ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر عمران ریاض خان کے اغوا کے متعلق آواز اٹھائی ہے، دوبارہ بھی کرتے رہیں گے، ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے اپنے پلیٹ فارم پر بھی 30-40 پروگرام کیے ہیں ان کی بازیابی کے لیے۔ تو اب عمران ریاض خان نے جو باتیں کی ہیں، اگر انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی تو آپ لے آئیں، ان کے خلاف FIR درج کروا کے ان کو عدالت میں لے آئیں، لیکن جس قسم کی باتیں عمران ریاض خان نے کی اسی قسم کی باتیں اس وقت نون لیگ کا کوئی قریبی صحافی کرتا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی، کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جو نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، نون لیگ کے صحافی سمجھے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جناب باجوہ جب گئے تھے GHQ ابھی یوم شہداء پر، تو آرمی چیف جناب عاصم منیر کے ساتھ ان کی ایک تصویر تھی، تو طلعت حسین صاحب نے تصویر لگا کر ٹویٹ کر دیا کہ بیڈ آپٹکس اور یہ وہ۔ اب یہی کوئی ایسا صحافی کر دیتا، ٹویٹ کر دیتا جو کہ آپ یہ کہہ لیں جس کے متعلق یہ تاثر ہوتا کہ وہ غیر جانبدار ہے، یا اس کے متعلق یہ تاثر ہوتا کہ وہ کوئی عمران خان صاحب کا ہمدرد ہے، تو آپ دیکھتے کہ شاید اس کے خلاف کارروائی ہو جاتی، یہ حکومت بھی کارروائی کر دیتی۔
تو یہ ایک اس کے اندر تھن لائن ہے کہ اس کا مقصد اگر تو 5 سال کے لیے سیاست سے روکنا ہے کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر کو تو یہ بہت اچھی بات ہے، بلکہ 10 سال تک روکا جانا چاہیے اگر یہ سیاست سے روکنا ہے۔ اسی طرح فوج آرمی چیف جنرل آصف منیر کا یہ موقف ہے، فوج کا موقف ہے کہ وہ کسی بھی صورت خود کو سیاست میں انوالو نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر مکمل طور پر اس طریقے سے عمل ہونا چاہیے کہ شہباز شریف یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ فوج عمران خان کے فتنے کو کچل رہی ہے، تو یہ تاثر بھی زائل ہونا چاہیے۔ اور باقی جو اس کے اندر اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس سے آزادی صحافت پر تو کوئی قدغن نہیں لگے گی؟ یہ ابھی اس کی جو ڈیٹیلز آنی ہیں اس میں پتہ چلے گا کہ کیا اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خبر دینے پر کوئی آزادی صحافت پر قدغن تو نہیں لگے گی، کیونکہ جناب باجوہ جو خبریں میں نے آپ کو بتائیں پچھلے اسی پروگرام کے پہلے حصے میں، یہ مختلف ذرائع سے جناب باجوہ لانچ کرتے رہے۔ تو سب سے پہلے تو پھر یہ آرمی ایکٹ کے جو ترامیم ہوئی ہیں، جو قوانین بنے ہیں، اس کا اطلاق تو جناب باجوہ پر ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے ریٹائرڈ فوجی افسران بھی خبریں آگے پیچھے سے لیک کرتے ہیں یا اپنے ذرائع سے دیتے ہیں۔ ابھی تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پھر صحیح آپ یہ کہہ لیں کہ پکچر تھوڑی زیادہ واضح ہوگی۔ اچھا راج صاحب، یہ جو خان صاحب کا خطاب ہے یہ بھی پاکستان کے میڈیا پر آج بھی نہیں چلایا گیا۔ خان صاحب نے جو پراپرٹیز ہیں لندن کی اور ون ہائیڈ پارک کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے، اور 3 جو دیگر نکات ہیں یہ اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے والی جو رقم ہے اس کے حوالے سے مسلسل رابطے میں تھا اور تحقیقات جو ہیں وہ کر چکا ہے، اور جب اسے کچھ نہیں ملا تو انکوائری بند کر دی گئی۔ جب ایک انکوائری بند ہو جائے تو اسے دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ جو بات چھپائی گئی، این سی اے نے ملک ریاض کا پیسہ کیوں فریز کیا؟ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی، ملک ریاض کو وہ 50 ملین پاؤنڈ کی بیچی، وہ 25 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹی تھی، تو یہ 50 ملین کو کیسے پہنچ گئی؟ یعنی حسن نواز صاحب جو ہیں پراپرٹی جو بیچتے ہیں ملک ریاض کو، وہ 50 ملین کی، یعنی 25 کے 50 بنا دیے، اور اس پر این سی اے نے تحقیق کی گئی، اس پر این سی اے نے تحقیق ہوئی، یعنی انہوں نے تحقیق کی، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ اور ملک ریاض نے کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی جو ہے وہ خریدی؟ نواز شریف کی 17 فیکٹریاں کا ذکر بھی اس خطاب میں آیا۔ نواز شریف سرکاری بینک سے پیسہ لیتے اور پھر قرضہ جو ہے وہ معاف کروا لیتے، اس طرح انہوں نے 17 فیکٹریاں جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں الیکشن میں کلین سویپ کرے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے چاہے یہ جیل میں ڈالیں یا نہ اہل کر دیں، انتخابات میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ کوئی طاقت عوام کے دلوں سے پاکستان تحریک انصاف کی محبت کو ختم نہیں کر سکتی۔ عارضی طور پر دہشت پھیلا کر لوگوں کو چپ کرایا جاتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں کہ انتخابات میں قوم کا مقابلہ کیا جا سکے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف عوام کے دلوں میں غم و غصہ ہے۔ میرے مخالفین جتنے بھی حربے استعمال کر رہے ہیں، اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر شوکت خانم کا ذکر بھی کیا، کیونکہ شوکت خانم لوگوں کے پیسے سے چلتا ہے ایک خیراتی ادارہ جسے خان صاحب نے بنایا۔ پاکستان میں کینسر ریسرچ ہاسپٹل ہے، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر نوٹسز بھیجے جاتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر تحریک انصاف کی سینیٹر ان کا کلینک جو ہے ڈاکٹر زرکا کا، اس کے حوالے سے بھی اسے بند کر دیا گیا ہے، اور وجہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو آپ کے خواجہ آصف صاحب ہیں اس پہ انہوں نے ایک تنقید بھی کی ہے، ایک طنزیہ ٹویٹ بھی کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں ڈینٹنگ پینٹنگ کے 2 کلینکس ہے، سنا ہے وہ بند ہو گئے، اور نام جو ہے اس پہ میرا لگایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد obviously اس کی ایک باقاعدہ ایک ہسٹری ہے، یہ واقعات کیوں پیش آئے۔ پھر وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ علی محمد خان اور شاہی آفریدی کو عدالت سے رہائی مل گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بے قصور ہے، ان کا تشدد میں کوئی ہاتھ نہیں۔ شاہیار پر جی ایچ یو حملے کا کیس تھا، وہ اس میں بھی شریک نہیں۔ علی محمد خان اور شاہی آفریدی کو توڑنے کی کوشش کی گئی، وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا گیا۔ محمود رشید صاحب جو حق پر کھڑے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی وعدہ معاف گواہ بننے کا کہا جا رہا ہے، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ عمر چیمہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ میں اس جج کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے سچ کا ساتھ دیا، اور سچ پہ کھڑا رہنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر سائفر کا کیس ہے، اور پھر جو توشہ خانہ کے اندر جو حوالہ دیا گیا کہ جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ملٹری کورٹ اس کا
یہ کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں چلایا جا رہا ہے. راجہ صاحب یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب نے اپنے خطاب کے اندر کی, اور یہ اس کے حوالے سے ایک انسائٹ سٹوری بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے. مجھے اور راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.